मसीह यस्सु के बाबरकत जलाली कदूस फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं फेथ टीवी, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो हैं वो रेवरेंड सिसल जॉन बरकत हैं, जिनको खुदा ने एक रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिया से खुदा के कलाम को आप सब तक पहुंचा सकें। तो उन्होंने अपनी इस रोया पर बड़े भरपूर तरीके से काम का आगाज़ किया और यकीनन आप फेथ टीवी के वसीला से बरकत पा रहे हैं। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के भेद में आप सबको एक मरतबा फिर से वेलकम कहता हूँ दिल की गहराइयों से। और यकीनन आप सब जब फेथ टीवी को वॉच कर रहे हैं तो खुदा आपको बरकत पर बरकत दे रहा है। आज भी मैं एक नए गेस्ट के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। पाक जिंदा जलाली आसमानी खुदा यस्सु के प्यारे नाम में, तू जो हमारा अजीम खुदा है और तू जो कुदरत का मालिक है, तू जो अकेला बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, तू जब बोलता है तो ज़िंदगियाँ बरकत पाती हैं और जब तू अपने खादमों में से होकर कलाम करता है तो ज़िंदगियाँ यकसर तब्दील हो जाती हैं। लोग तेरे कलाम को सुनते हैं और खुदावंद जब तेरे कलाम पर अमल करते हैं तो उनकी ज़िंदगियाँ और ज़्यादा तुझ में मजबूती को इख्तियार करती हैं और मजबूती को लेती हैं ताकि वो तुझ में बढ़ सकें। आसमानी जलाली खुदा, हम फेथ टीवी के लिए बरकत की दुआ करते हैं और बाकी माना जितने चैनल्स भी हैं उनके लिए भी बरकत की दुआ करते हैं। आज तेरे खादम को तेरे पाक हाथों में देते हैं, उसमें से होकर कलाम करना ताकि खुदावंद हम तेरे आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, यस्सु के अजीम नाम में, आमीन। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदावंद के खादम का तारुफ़ लें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा अपने खादमों को भरपूर तरीके से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैं ज़्यादा देर तक आपकी राह में हाइल नहीं रहूँगा। आए हम गेस्ट का तारुफ़ लेते हैं। जी पास्टर साहब, आप अपना मुख्तसर सा तारुफ़ दें कि आप किस जगह खिदमत करते हैं, आप अपना नाम और ख़िदमत के तल्लुक़ से ज़रूर ऑडियंस को आगाह करें। मसीह यस्सु में सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर रियासत है और मैं मुस्तफ़ाबाद ललियानी से हूँ और 2 साल हो गए हैं मुझे मुस्तफ़ाबाद ललियानी में खिदमत करते हुए। मैं 2 साल से कलीसिया में खिदमत कर रहा हूँ। मैं पास्टर सिसल जॉन बरकत का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया ताकि हमारे लोगों तक मसीह का कलाम पहुँच सके। तो पास्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज आप किस टॉपिक पर हमारे साथ बात करेंगे। मेहरबानी से ऑडियंस को आप बता दें अपना टॉपिक भी, और जिस हवाले को आप पेश करेंगे वो भी काइंडली रीड कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है मोहब्बत, क्योंकि हमारी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ चुकी है और मैं मोहब्बत के मुतल्लिक़ बात करूँगा कि हम मोहब्बत के बारे में जानें कि मोहब्बत क्या है। और हम मोहब्बत के तल्लुक़ को देखेंगे मत्ती उसका 5 बाब उसकी 23 और 24 आयत। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत हमें सिखाती है कि किस तरह से हमने एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है। हम मोहब्बत के बारे में जानेंगे कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत दूसरों को देने का नाम है। मोहब्बत दूसरों की खुशी का नाम है। मोहब्बत ज़हनी कैफियत का नाम है। मजबूत जज्बात का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत हमें जोड़े हुए है और हुक्म करता है खुदा कि आपस में मोहब्बत रखो। अगर तेरा भाई तुझसे नाराज़ है तो ये सारी चीज़ें छोड़ दे और जाके अपने भाई को पहले सेटिस्फाई कर, उसके बाद मेरे पास आ। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो हवाला आपने खुदा के पाक कलाम में से तिलावत किया तो उसके मुताबिक खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है और आपने बड़ा बेहतरीन टॉपिक का चुनाव किया है मोहब्बत के तल्लुक़ से। और यहाँ पर भी इस हवाला में भी हमें मिलता है कि अगर तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी गुजराने के लिए जाए तो खुदा का कलाम गाइड कर रहा है
کہ تو اگر تجھے وہاں پہ یاد آتا ہے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو قربان گاہ پر اپنی قربانی کو چھوڑ دے اور پہلے جا کر اس سے ملاپ کر. یہ محبت کی ایک اعلیٰ کوالٹی کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ تیری قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تیرے اندر محبت نہیں آئے گی. تو خدا آج آپ سب سے مجھ سے یہ کلام کر رہا اپنے خادم کے وسیلہ سے کہ ہم نے اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج بہت سارے لوگ قربانیاں گزرانتے ہیں, کوئی دیگے دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ قربانیاں گزران رہا ہے, لیکن وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنے بھائی سے یا بہن سے یا کسی عزیز رشتہ دار سے صلح کرے. کنٹینیو لڑائی ان کی زندگی میں موجود رہتی ہے, لیکن خدا کا کلام بہترین طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم قربانی گزرانے ہم پہلے جو ناراض لوگ ہیں ان سے صلح کریں. جی پاسٹر صاحب اب کنٹینیو کریں. جی, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کیسے ہمارے ساتھ محبت کی. جی ہم نے دیکھا کہ مسیح نے اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو, اس پیارے بیٹے کو, اکلوتے بیٹے کو دنیا کے گناہوں کی خاطر قربان کر دیا. یہ خداوند کی محبت ہے. آمین. خداوند کی محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے خود خوش نہیں رہنا بلکہ دوسروں کو خوش رکھنا ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے جی جی کہ جو محبت ہے وہ کچھ دینے کا نام ہے. دینے کا نام. اور کلام میں لکھا اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو خدا نے بھی دیا, اور آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے کچھ کریں. جی جی, اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ہم دوسرا دیکھتے ہیں کہ پہلی طرف سے خدا نے محبت کی آمین. اور دوسری طرف اس کے بیٹے نے محبت کی. اس نے سارے گناہوں کو اٹھا لیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ اس کے بیٹے کی محبت ہمارے لیے تھی. اس کے بعد وہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی کرو, ایسے ہی محبت کو کنٹینیو رکھو, ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی ناراض ہے, ہماری بہن ناراض ہے, ہمارے کلیسیا کے لوگ ناراض ہیں اور ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, لیکن لوگ جو ہمارے ملاپ والے ہیں جن کا ہمیں حکم ملا ہے اس حکم کو توڑ رہے ہیں, اور جو حکم کو توڑتا ہے اس کے لیے سزا ہے. ہم آدم کی ہسٹری کو دیکھیں تو آدم کو خدا نے پیدا کیا, نر اور ناری بنائے اور ان کو وہاں عدن میں رکھا. جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے عدن سے نکال کر ان کے لیے موت کو غالب کر دیا. وہ موت کے شکنجے میں آ گئے اور ان کا لنک خدا سے ٹوٹ چکا تھا. خدا نے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا کے ساتھ ہمارا لنک ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہم محبت میں نہیں رہتے. جب ہمارا خدا کے ساتھ لنک ٹوٹ جاتا ہے تو خدا کی محبت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ہی آدم کا لنک خدا سے ٹوٹا وہ عدن سے نکال دیے گئے اور ان کو وہاں سے نکال کر محنت, مشقت اور تمام دوسرے دنیاوی کام کرنے پڑے. لیکن جب تک وہ خدا کی محبت میں رہے انہوں نے خداوند کی برکات کو حاصل کیا اور لنک کو جوڑنے کے لیے خدا نے پھر اپنے بیٹے کو ایسی محبت کے ذریعے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا اور بیٹے نے اپنی جان قربان کر کے اس محبت کو ثابت کر دیا. یہ خدا کی محبت تھی. میں پاسٹر صاحب یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا محبت کو تھوڑا اور ڈیٹیل سے بیان کریں کہ جو پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہیں محبت کے تعلق سے یہ لوگوں میں ضرور شیئر کریں, کیونکہ یہ کرسمس سیزن ہے تو اس خاص موقع پر تو ضرور ہمیں اپنی محبت کا اظہار غریبوں سے, یتیموں سے, بیواؤں سے ضرور کرنا چاہیے. تو آپ ذرا محبت کی ڈیفینیشن کو اور ذرا ڈیپلی بیان کر دیں. میں محبت کے متعلق تھوڑی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا. جیسے کہ خدا کے بندوں نے خدا سے محبت رکھی. ہم ابراہیم کے متعلق دیکھتے ہیں کہ خدا سے محبت رکھی. خدا نے ان کو آرڈر کیا کہ آپ ایسا کرو, یہ تمام رشتہ دار ناتے اور تمام اپنی پراپرٹی اور تمام چیزیں چھوڑ کے اس ملک میں آ جا جہاں میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں. اور پھر کہا کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے گرد لے آ اور اسے قربان کر دے. تو خدا سے محبت رکھنے والے ابراہیم نے کیا کیا
کہ اس پیاری چیز کو خدا کے قریب لے آیا. یہ ابراہیم کی محبت تھی جو خدا سے اس نے کی. اسی طرح ہم نوح کی محبت دیکھتے ہیں. اور پاسٹر صاحب مجھے ابراہیم کی محبت سے یاد آیا کہ جب اس نے کہا کہ اپنی سب سے پیاری چیز، تو اس کے پاس مال مویشی بھی تھے اور قیمتی چیزیں بھی تھیں، لیکن اس نے جس چیز کو خدا کے لیے پسند کیا وہ اس کا بیٹا تھا. اور جب وہ اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر لے کر جاتا ہے کہ اس کو قربان کرے اور چھری چلانے والا ہے، تو خدا کی آواز نے اس کو روک دیا کہ ابراہیم رک جا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ دیکھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے گریز نہیں کر رہا، تو پھر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں بھی اپنا بیٹا قربان کروں گا، جی پاسٹر، جس کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو نجات ملی ہے. تو اس بات کو سوچیں کہ وہ کوئی اور چیز بھی قربان کر سکتا تھا، لیکن سب سے زیادہ پیار وہ اپنے بیٹے سے کرتا تھا. اور اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ خدا بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت رکھتا تھا. تو آج آپ ضرور اس بات کو ایکسپلین کریں کہ کس طرح، میں کہتا ہوں کہ آپ ڈیپلی ذرا ان کو محبت کے تعلق سے بتائیں. بے شک ہمیں نبیوں کے تعلق سے، دوسرے لوگوں کے تعلق سے محبت کا عنصر ملتا ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ محبت سے خالی ہیں اور کھوکھلی محبت ان کے اندر موجود ہے. یہ دنیا کی محبت ہے، کچھ میں دوں گا تو لوگ بھی مجھے دیں گے، یہ دنیا کی محبت ہے. لیکن جو خدا ہے وہ بے غرض محبت ہم سے کرتا ہے. جی پاسٹر صاحب. پاسٹر صاحب، جیسا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو لے آیا، خداوند نے دیکھا کہ اس نے فوری طور پہ جو میں نے کہا وہ کر دیا. سب سے اچھی محبت اور اسپرچول محبت یہی تھی کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو خدا کے نزدیک لے آیا. اسے اس سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں تھی لگتی، اس لیے اس نے خدا سے محبت کی. اسی طرح اگر ہم نوح کی سٹوری کو پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ملتی ہے اسپرچول محبت، کہ وہ خدا سے کیسے محبت کرتا تھا. اس نے کیا کیا کہ خدا نے آرڈر کیا اسے کہ یہ کشتی بنا اور اس کو اس طرح سے مینٹین کر، میں یہاں پہ سیلاب لے کے آؤں گا اور تو اس کو بنا کے اپنی فیملی جو راست باز ہیں ان کو اس میں بٹھا کے لے جا. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اسی طرح اس نے خدا کی بات پہ یقین کیا اور خدا سے محبت رکھی، اس کے حکم کو مانا اور اس نے اس کشتی کو بنایا. اور اس کشتی کو بنا کر وہ اپنے لوگوں کو اس میں سوار کر کے بیٹھ گیا، تو خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا. پاسٹر صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کے حکموں پر، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. یعنی جو اپنا لو ہے وہ اس کو دیتے ہیں اس کی باتوں پر عمل کر کے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا محبت کو ڈیپلی، جو پوائنٹس آپ میرے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے ان کو ذرا ڈسکس کریں تاکہ آڈینس کو اور زیادہ انفارمیشن ملے اور وہ اور زیادہ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے برکت پائیں. جی دیکھیں کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں محبت کی، محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ ابراہیم نے کیسے محبت کی، نوح نے کیسے محبت کی، ایوب نبی نے کیسے محبت کی. اس کا سارا خاندان آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، اس کے علاوہ اس کے مال مویشی تھے، ہر چیز کو خدا نے ختم کر دیا، تباہ ہو گئے، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. لیکن اس کی محبت جو اس میں بسی ہوئی تھی، اس کا وہ خدا کو خوش کرنے کا جذبہ، خدا کو راضی رکھنے کا معیار جو اس میں تھا، اس کو اس نے مضبوط رکھا اور اس محبت کو اس نے چھوڑا نہیں، اس محبت کو پکڑے رکھا. اور اس محبت کے صلے میں اسے بہت زیادہ برکات ملی. پھر دوبارہ سے اس کے بیٹے بیٹیاں اور اس کے مال مویشی دگنے تگنے چگنے ہو گئے. یہ خدا سے محبت رکھنے کا صلہ تھا، اور خدا اپنے محبت رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. جس طرح سے خدا اپنے نبیوں سے محبت رکھتا تھا، اسی طرح وہ آج بھی محبت کی توقع ہم سے کرتا ہے. وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں یہ تمہیں محبت کا درس دیتا ہوں اور اس پر عمل کرو. جیسے کہ ہم نے کلام میں سے پڑھا کہ اگر تو قربانی کرنے جاتا ہے اور تجھے یاد آتا ہے کہ تیرا بھائی تیرے ساتھ ناراض ہے تو قربانی کو وہیں پہ چھوڑ دے. حالانکہ خدا کا کام جو ہے وہ سب سے آگے ہے.
لیکن خدا کا جو آرڈر ہے، خدا کی جو محبت کا منصب ہے، وہ ان سب چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ ہم نے خدا کی بات کو ماننا ہے، ہم نے خدا کی باتوں پر چلنا ہے، اس کے حکم کی پیروی کرنی ہے، پھر خدا ہم کو بلیس کرے گا۔ اگر ہم خدا کی باتوں پہ نہیں چلیں گے اور اس کے حکم کو رد کریں گے تو یہ خدا سے محبت نہیں ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم مختلف طرح سے اپنی عبادات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو ہم خالی ہیں۔ محبت کے متعلق کہا گیا ہے کہ جس میں محبت نہیں وہ ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہے۔ ہم ایک گلدان کو دیکھتے ہیں کہ ایک گلدان جو ہے اوپر سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اس میں بڑی پینٹنگ کی گئی ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے، ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، لیکن جب اندر سے جھانکتے ہیں تو وہ خالی ہے، وہ گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ تو ایسی گندگی کو خدا پسند نہیں کرتا۔ خدا پسند کرتا ہے کہ اس کے اندر محبت ہو، اسی لیے خدا نے سب سے افضل جو ہے محبت کو ٹھہرایا ہے۔ محبت ہی سب سے افضل ہے۔ ویسے تو اور چیزیں بھی ہیں جیسے کہ کلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ ہم دیکھیں متی 5 باب اس کی 43 اور 44 آیت، تو وہاں پہ لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ہمیں یہ خداوند کی طرف سے محبت کا درس ملا ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی ہی سے نہیں بلکہ جو عداوت رکھنے والے دشمن ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے، ان سے بھی محبت رکھنی ہے۔ جس طرح کہ کرسمس کا دن آ رہا ہے، ہم نے دوسروں کو بھی لے کے چلنا ہے، غریبوں کے ساتھ بھی ہم نے تعاون کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے پڑوسی کی طرف دیکھنا ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہے یا اس کی کوئی چیز آنے والی ہے یا کوئی روٹی سے بھوکا ہے تو ہم نے اس کی بھی مدد کرنی ہے، کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ ہمیں درس دیا گیا ہے۔ جب ہم خداوند کی محبت کو قائم رکھیں گے تو وہ اپنا لنک جو خداوند کا ٹوٹ چکا تھا وہ اپنے بیٹے کے ذریعے جوڑنا چاہتا ہے، اس لنک کو ہمارے ساتھ بحال کرے گا، پھر ہم خداوند کی برکت کو پائیں گے۔ ہم نے نہ صرف ان کے لیے جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے روحوں کو جیتنا ہے اور روحوں کو بچانا ہے۔ ہم نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور خداوند کو کہنا ہے کہ وہ بھی ہماری طرف آئیں اور خدا کے کلام کو سنیں۔ تو پاسٹر صاحب بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے دوسروں سے محبت کرنی ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے، اور کس طرح ہم نے دوسروں سے محبت رکھنی ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت سی لیڈرشپ جو ہے وہ محبت سے خالی ہے۔ وہ شاید خود غرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کلیسیا خود غرضی کی زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن خدا کا جو ایک بڑا حکم ہمارے لیے ہے وہ ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے، اور خدا محبت ہے۔ گاڈ از لو۔ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو آج سے اگر آپ لیڈرشپ میں ہیں، آپ پاسٹر ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی چرچ میں عہدہ ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب اور ہم سب محبت میں زندگی بسر کریں، کیونکہ خدا کے کلام کا جو بڑا حکم ہے وہ یہی ہے۔ ہم نے کیا کرنی ہے؟ دوسروں سے محبت کرنی ہے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام پر عمل کرنا یہ ہم سب پر فرض ہے، اور محبت رکھنا بھی ہم سب پر فرض ہے کہ ہم دوسروں سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ محبت کے بدلے میں تو ہم محبت دیتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ سے محبت نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کریں۔ اور کون سی محبت؟ اگاپے لو، خدا کی محبت۔ خدا کی محبت جو ہے وہ سب سے بلند ترین سطح پر ہے، اور اس جیسی کوئی محبت کوئی اور کر نہیں سکتا۔ تو اس ایپیسوڈ کے وسیلہ سے جب خدا کے خادم نے محبت کو بیان کیا ہے تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ
محبت میں زندگی بسر کریں۔ آپ کا لنک اسی وقت خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اسی وقت آپ خدا میں گہرے ہوتے ہیں جب آپ محبت میں رہتے ہیں۔ اور محبت شیخی نہیں مارتی، محبت ہمبل ہوتی ہے، سہ لیتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے۔ کسی نے کوئی بات بھی کر دی تو محبت سہ لیتی ہے، وہ آگے سے جواب نہیں دیتی۔ تو اگر آپ محبت کی اور زیادہ ڈیفینیشن چاہتے ہیں تو آپ کرنتھیوں 13واں باب پڑھیں، اس میں محبت کے تعلق سے آپ کو بڑی ڈیٹیل ملے گی۔ اور پورا خدا کا کلام، یہ جو زندہ کلام ہے، یہ محبت سے بھرا پڑا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے محبت میں رہنا ہے، کیونکہ جو محبت میں رہتا ہے وہ خدا میں رہتا ہے۔ آج اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود چلے جائیں۔ زیادتی کسی کی بھی ہے، غلطی آپ کی ہے یا اس کی ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ آپ ان کے گھر میں چلے جائیں اور آپ خود سوری کر لیں، تاکہ محبت سے تمام رشتے بحال ہو جائیں اور خداوند یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پائے۔ آج پاسٹرز میں محبت نہیں ہے، میں کھلے لفظوں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گلے بھی ملیں گے لیکن اندر ان کے صاف نہیں ہے۔ لیڈرشپ کے اندر یہ پرابلم ہے اور کلیسیا کے اندر یہ پرابلم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ برکت پر برکت پانا چاہتے ہیں تو پھر محبت میں رہیں، معافی کا جذبہ آپ کے اندر ہو، اور آپ اسی طور پر ترقی کر پائیں گے، اسی طور پر بڑھ پائیں گے جب آپ محبت میں رہیں گے۔ اور میں کہتا ہوں رشتوں کی قدر کریں، پیرنٹس سے محبت کریں، بہن بھائیوں سے محبت کریں، بچوں سے محبت کریں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک محبت میں پرفضل زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، خدا میں چیزیں دینا چاہتا ہے، لیکن جب وہ ہمارے دلوں پر نظر کرتا ہے تو اس کو ہمارے دلوں میں محبت نظر نہیں آتی۔ تو میں آپ سے کہوں گا، اگر آپ دعا گو ہیں، اگر آپ بائبل ریڈ کرتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر محبت آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے محبت کو اپنے اندر مضبوط کریں، اور پھر جو خدا نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے وہ کام بھی کریں۔ تو لاسٹ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فیتھ ٹی وی کو واچ کریں، اور یوٹیوب پر ہمارے فیتھ چینل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ جس طرح آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، باقی سب لوگ بھی برکت پائیں اور محبت میں زندگی بسر کریں۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔